अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप आज रात अपने ओहदे का हल्फ ले लेंगे। 3-4 सवाल बहुत अहम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान को क्या खौफज़दा होना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। और इससे बढ़कर जो असल सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मदाखलत करेंगे? फिर दूसरा अहम सवाल ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस 4 साला मुद्दत में पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशन वो रहेंगे क्या? पाकिस्तान की मसनूआत के लिए सिंगल कंट्री सबसे बड़ी मंडी जो है वो अमेरिका है। और तीसरा अहम सवाल दुनिया के हवाले से भी है। मसलन सदर ट्रंप कनाडा को अपनी रियासत बनाना चाह रहे हैं, वो ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को गल्फ़ ऑफ अमेरिका कहना चाह रहे हैं। साथ साथ उनके साथी मसलन एलन मस्क ने कहा कि बरतानिया के मुंतखब वज़ीर आज़म स्टारमर को हटा दिया जाए। वो कह रहे हैं जर्मनी में फार राइट की हुकूमत आ जाए। ये बहुत अहम सवालात हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी है, इस खित्ते से भी है और दुनिया से भी है। और आज इन सवालात का जवाब देने के लिए मैं समझता हूँ द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन आज हमारे स्टूडियो में है नादरीन, जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बराए अमरीका, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा और साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब। बहुत शुक्रिया सर। मुझे पता है मैं कितनी मुश्किल से आपको आज इस शो के लिए मैंने रिक्वेस्ट की आपको। ग्लोबली ये कंसर्न है, ग्लोबली एक तशवीश भी है और एक्साइटमेंट रादर या एग्जाइटी मैं कह दूं कि वो कहते हैं कनाडा को मैं अपनी रियासत बना लूँगा। 1812 की जंग मुझे याद है, कैनेडियन ने जीती थी, अमेरिका फिर बड़ी पावर बना। एलन मस्क कहते हैं कि कीयर स्टारमर को हटा दिया जाए, जर्मनी में फार राइट आ जाए। दुनिया किस नज़र से देखे डोनाल्ड ट्रंप की नई मुद्दत सदारत को? राजा साहब, थैंक यू सो मच। एक तो आपने मुझे मदऊ किया। थैंक यू। गो कि मैं टेलीविज़न स्क्रीन से काफ़ी अरसे से उससे मैं दूर था। ये एक बहुत ही एक अहम मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है अमेरिका में के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। आपने सही फरमाया कि जिस किस्म के बयानात आते रहे हैं अमेरिका की तरफ से पिछले काफ़ी दिनों से, मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने से, और ख़ास तौर पे उन बयानात में जो तेज़ी आई वो पिछले कुछ 2-3 हफ्ते में आई, जिसकी बयानात आपने निशानदेही की कर दी है उन बयानात की, कनाडा के बारे में, पनामा कनाल के बारे में, फिर ग्रीनलैंड के हवाले से, फिर वो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए के बारे में, नेटो के बारे में भी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। तो उससे एक मैं समझता हूँ कि एक बेयकीनी की सूरत हाल डेवलप हो गई है पूरी दुनिया के अंदर। ये खाली हमारा खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस किस्म की जो सी एक नर्वसनेस एक होगी। उसका क्या असरात होंगे? सबसे पहले तो जिस तरीके से मैं यूरोप की बात करूँगा, यूरोप की बात इसलिए करूँगा कि यूरोप और अमेरिका का एक बहुत ही एक खसूसी रिश्ता है, पार्टनरशिप, बड़ी क्लोज पार्टनरशिप। वो जो एक ट्रांस एटलांटिक रिलेशन जिसको कहते हैं कि नेटो के साथ जुड़े हुए हम दोनों को मगरब कहते हैं, यूरोप को भी अमेरिका को भी। मगरब हमारे नज़दीक एक ही है। बिल्कुल सही कहा कि उनकी और एक आलमी तौर पे एक तासुर भी यही है कि दोनों एक ही पॉलिसीज़, लेकिन नर्वसनेस यूरोप में भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। किस वजह से हुई है? एक तो वो जो ग्रीनलैंड का जिनसे आपने बात की उसकी हवाले से जो स्टेटमेंट आई है, फिर अपना जो आपने बताया कि बरतानिया के बारे में, जर्मनी के बारे में जो स्टेटमेंट फार राइट वो कहते हैं, फार राइट जो सी है वो एलन मस्क ने जो सी है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उनके एडवाइजर्स ने, तो उससे काफ़ी एक समझता हूँ कि एक अनसर्टेनिटी डेवलप होगी है कनाडा के साथ। उसके क्या असरात होंगे ये तो अभी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेशुमार जो दुनिया के एनालिस्ट्स हैं जो उनका समझते हैं कि वो समझते हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं कि जी आपने ग्रीनलैंड को एनेक्स कर लेना है या पनामा पे कब्ज़ा कर लेना है या कनाडा को 51st स्टेट बनाना है, तो ये एक समझिए कि एक टैक्टिकल किस्म की स्टेटमेंट्स हैं इनके। सिर्फ उसका बुनियादी मकसद ये अहम बात आपने की कि टेक्निकल स्टेटमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फिर क्या हासिल क्या करना चाह रहे हैं ट्रंप? उसका ज़ाहिरी तौर पे ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशंस ड्राइव कर सकें उन मुल्कों से। अब ये देखिए कि कनाडा के साथ इनके इश्यूज़ हैं और मेनली जो इशू है वो ट्रेड रिलेटेड इशू है, और देयर इज़ उनके दरमियान वो जो एक कहते हैं ना बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो भी कनाडा की फेवर में है।
اچھا اب یہ ہے کہ اس قسم کے پریشر ڈال کے کینیڈا کے اوپر یا باقی یورپین کنٹریز کے اوپر وہ ڈال کے مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ ٹریڈ کے اوپر کنسیشنز آپ لے سکیں، اور یہی ایک اسٹریٹجی میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو کہ امریکہ میں بھی بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہو، یعنی دباؤ ڈال کے آپ پھر تجارت کو اپنی فیور میں کر لیں۔ مشرق وسطیٰ بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ضرور، کیونکہ ابھی تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ صدر بننے سے پہلے یعنی حلف لینے سے پہلے ہی وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے یہ معاہدہ کروایا ہے سیز فائر والا، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی ٹرم تھی صدر ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے اسرائیل کا اپنا سفارت خانہ اسرائیل میں تل اویو سے یروشلم میں منتقل کیا تھا، ان کی لابی بھی بڑی اسٹرانگ پرو اسرائیل ہے۔ ہم کیا سمجھیں کہ ٹرمپ کیا کریں گے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد، اب جو ان کی الیکشن کے بعد اور پچھلے خاص طور پہ جو 2 مہینے پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو انہوں نے رول پلے کیا ہے، میں کریڈٹ دوں گا یہ جو سیز فائر جو ہوا ہے، اگریمنٹ ہوا ہے دوحہ میں، اس کا کریڈٹ بھی میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دوں گا، آنے والی ایڈمنسٹریشن کو، کیونکہ انہوں نے جو اسپیشل انوائے جو اپوائنٹ کیا تھا اس نے کافی اچھا ایک رول پلے کیا۔ لیکن یہ آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کے داماد کشنر وہ بھی تو جیو ہیں، یعنی اگر کوئی ٹلٹ آئے گا تو ان فیور آف اسرائیل آئے گا، نہ کہ ان فیور آف پیلسٹینین۔ تو آپ امیجن کیا کرتے ہیں، کیا میپ بنے گا غزہ کا، ویسٹ بینک کا؟ ایک ڈر یہ بھی ہے کہ کہیں مغربی کنارے کو اینیکس ہی نہ کر لیں، یعنی وجود ہی وہ جو ایک ڈریم ہے 2 اسٹیٹ سولوشن والا، آزاد فلسطینی ریاست کا وجود ہی نہ ختم کر دیں کہیں۔ نہیں، اس میں بے شمار اور چیزیں بھی ہیں، مثلاً یہ کہنا کہ ایک تو سب سے پہلے میں وہ غزہ کی جو سی اگریمنٹ کی بات کروں گا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایک کڑی ہے پورے اس سلسلے کی۔ اب بے شمار اس کے اوپر ڈبیٹ بھی شروع ہو گئی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے مفاد میں ہے یا اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی ڈیل جو سی ہوئی ہے، جو سیز فائر اگریمنٹ ہوا ہے، اس کا فائدہ فلسطینیوں کو بھی ملے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے، تقریباً 1.5 سال سے 1.25 سال سے، وہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور جتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے وہاں پہ غزہ میں، اس کے بعد اگر رسپائٹ بھی چاہیے تھی، تو میرے اپنے خیال کے مطابق اس کو جو فلسطینی جنہوں نے شہادتیں دیکھی ہیں، جنہوں نے بہت ہی زیادہ مزری دیکھی ہے، تو انہوں نے ضرور ویلکم کیا ہوگا۔ آپ مڈل ایسٹ میں بھی پوسٹڈ رہے ہیں، شاید پہلی فارن پوسٹنگ آپ کی مڈل ایسٹ میں ہی تھی، سعودی عربیہ میں۔ یہ جنگ بندی کا معاہدہ سسٹینیبل ہے؟ یہ تسلسل اس میں رہے گا؟ یہ باقی رہے گا؟ کیونکہ نیتن یاہو جو بیانات دے رہا ہے، وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور ظاہر ہے ایک اندھا نشہ ہے اس کے اندر۔ دنیا میں شاید ہلاکو خان نے جو تباہی انسانیت کے خلاف مچائی ہو جتنی نیتن یاہو نے فلسطینیوں کے خلاف مچائی ہے، تو یہ ایگریمنٹ رہے گا، سسٹینیبل ہوگا؟ اس ایگریمنٹ کو چیلنجز بے شمار آئیں گے، میرے خیال کے اندر سسٹین کرے گا۔ اس وجہ یہ ہے کہ ایک تو نمبر 1 پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس نے 3 اپنے لیے چیلنجز رکھے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو اس نے کہا کہ میں یوکرین کی جنگ بند کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ میں یہ جو مڈل ایسٹ کی جونسی ہے جنگ ہے، اس کو میں اپنا ختم کروں گا۔ تو یہ والی جونسی ایسی چیز ہے کہ اس کی اپنی پرسنلی وہ اس تمام ڈیولپمنٹ کو مانیٹر کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس نے جو اسرائیل کی مدد کرنی تھی وہ تو کر لی ہے، انہوں نے پہلے دور میں بھی کی تھی، اور آنے والے دنوں میں بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اسرائیل کی بہت مدد کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنا ایک مڈل ایسٹ کے اندر بھی امیج بنانے کی کوشش کریں گے۔ یوکرین کی جنگ بند ہو جائے گی؟ یوکرین کی جنگ بھی میرا اپنے خیال میں تو انہوں نے اس بات کا خواہش کا، آج بھی انہوں نے جو کل تقریر کی ہے کل رات کو، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ یورپین کی فیور میں ہوگی یا پیوٹن کے فیور میں؟ نہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ یورپین میں ایک جو نروسنس ڈیولپ ہوئی ہے، اس نروسنس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو یورپینز کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کو وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے پیوٹن کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ یورپینز کے مفادات کے قریب ہے یا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ یورپینز یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ان کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، جو بھی ڈیل جو سی ہے ورک آؤٹ کی جاتی ہے، تو وہ ساری کی ساری جو سی ہے نا چیزیں، یعنی وہی غیر یقینی جو آپ نے بات جہاں سے شروع کی ناظرین، غیر یقینی ہے، اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طبیعت بھی اتنی انپریڈکٹیبل ہے۔ میں بریک کے بعد یہ معاملات
ایکسلنسی جلیل عباس جیلانی صاحب کے سامنے رکھوں گا. میں ضرور آج کے پروگرام میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگ خوش ہوئے جب ٹرمپ صاحب جیتے کہ یہاں تبدیلی آئے گی، لیکن بہت سارے معاملات ہیں جن پر بات کرنی ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق وزیر خارجہ جناب جلیل عباس جیلانی صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف لینے کی تقریب جو ابھی کوئی گھنٹے دو کے بعد شروع ہو جائے گی واشنگٹن میں. ہم یوکرین کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یوکرین نہیں کہ صرف یورپین افیکٹ ہوتے ہیں، یوکرین کی جنگ کی وجہ سے یہاں بھی کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوں گی. آپ کو معلوم ہے گندم جو ہے وہ کتنی مہنگی ہوئی، آٹا مہنگا ہو گیا، اور پوری دنیا میں جو فوڈ چین سپلائی تھی وہ ڈسٹرب ہوئی. اس لیے یوکرین کی جنگ بند ہونا پوری دنیا کی فیور میں ہے، صرف یوکرین کی نہیں. بنے گا کیا یوکرین کا؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یوکرین کی اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو وہ جو ایک اکنامک کیوس ڈیولپ ہوا تھا پوری دنیا میں یوکرین کی جنگ کے بعد، کیونکہ گرین شارٹیجز ہو گئی تھی، آئل شارٹیجز ہو گئی تھیں، انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اور انفلیشن خالی پاکستان میں نہیں بڑھی تھی، پوری دنیا میں بڑھ گئی تھی انفلیشن. اور وہ پچھلے 2-3 سال میں یوکرین کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے ہم نے بھی بہت سفر کیا، اور باقی خطے کے باقی ممالک نے بھی سفر کیا. لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے، کل بھی کہا ہے اور بارہا کہا ہے اپنے الیکشن کیمپین میں، کہ وہ جو جتنی بھی جنگیں ہیں ان کو بند کریں گے. وہ جو ریسورسز جو کہ اس کے اوپر خرچ ہو رہے تھے، وسائل ہیں جنگ پہ خرچ ہو رہے تھے، ان کو بھی وہ اپنا کنٹین کر کے تو وہ اس کو امریکہ کی جو اپنے جو وہاں پہ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہے اس کو شروع کریں گے. لیکن اس کے اندر ابھی تک کوئی کلیئر کٹ پلان ایز سچ نہیں آیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بات. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ میں ایک پلان بہت جلد از جلد دوں گا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ یہ بھی بات کی ہے اپنی تقریر کے اندر کہ میری خواہش ہے کہ میں پریزیڈنٹ پوٹن سے اپنی ارلیسٹ اپرچونٹی میں ملاقات کروں. اب ان کے اپنے ایک کوئی اسٹریٹجک ریزنز بھی ہو سکتے ہیں اس ملاقات میں، اور اس کے اندر آبویسلی جیسے وہ نارتھ کوریا کے لیڈر کم ان جونگ کے پاس چلے گئے تھے، ان سے ملے تھے. ساؤتھ کوریا اور جاپان اتنے قریبی اتحادی امریکہ کے. یہاں چین کا بھی میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں سوال. چین ایک بڑا فیکٹر ہے. صدر ٹرمپ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود انوائٹ کیا صدر شی جن پنگ کو. وہ گئے تو نہیں، اپنا وائس پریزیڈنٹ بھیجا. مطلب ہے کہ وہ بھی انگیج، چائنا بھی انگیج کرنا چاہ رہا ہے یو ایس کے ساتھ. بٹ اگین جو آپ نے شروع میں ایک پریپوزیشن دی کہ ٹریڈ والا، اب ٹریڈ تو ساری چائنا کے ہاتھ میں ہے. یہاں ٹرمپ صاحب کیا کریں گے؟ چائنیز نے بھی میرے اپنے خیال کے مطابق پوری تیاری کر رکھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ جو ٹریڈ کا جو ایشو تھا وہ پچھلی ایڈمنسٹریشن میں بھی تھا ایسے ہی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ الیکشن جیت رہے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوچ بچار کی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والے جسچرز کے علاوہ جس طرح انہوں نے پریزیڈنٹ شی کو انوائٹ کیا، وہ جو ایک چائنا کے ساتھ جو ایک رائیولری ہے یا ایک چائنا کے ساتھ ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، وہ کم نہیں ہوگا. اس لیے کم نہیں ہوگا کہ ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے امریکہ کے اندر چائنا کے متعلق. ایک سینس آف انسیکیورٹی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جی چائنا اکنامکلی بہت گرو کر رہا ہے، چائنا ملٹریلی بہت گرو کر رہا ہے، اور چائنیز جو سی ایکوپمنٹ جو ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو چائنا اب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر جتنا وہ ایکسپینڈیچر کر رہا ہے تمام چیزوں کے اوپر، ملٹری جو سی ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر، ڈیفینس کے اوپر، وہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ امریکہ سے کہیں زیادہ ہے. وہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ان کا جو بجٹری ایلوکیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کا فائدہ خامخواہ ہوگا. چائنیز کہتے ہیں کہ 2049 تک دے وانٹ ٹو بی نمبر ون اکنامک پاور. اب ان کا انفلوئنس بھی انکریز ہو رہا ہے پورا ساؤتھ ایشیا کے اندر. آپ دیکھ لیجئے کہ افریقہ، ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، تمام ممالک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ماں سوائے ہندوستان کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، اس کے اوپر کنورجنسز ہیں اور ہوں گی امریکہ اور اچھا آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا انڈیا کی طرف. آپ دیکھیں نا جو ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، مثلا ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جو بن رہے ہیں وہ انڈین بورن ہیں. کیش کی بات کر رہا ہوں. جو نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبڑ بن رہی ہیں، ہارڈ لائن پرو انڈیا.
اس کے بعد جو NSA نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن رہے ہیں وہ بھی انڈیا کاکس جو کانگریس میں تھا اس کے چیئرمین ہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ جو آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہمارے لیے یا چائنا کے لیے بنے گا؟ کیونکہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے وہ انڈیا پارٹنرشپ ہے امریکہ کی, صدر ٹرمپ خود اس کے بڑے دائی ہیں. ہمارے لیے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا جی کہ اب امریکہ کے اندر یہ ایک بہت بڑا وائڈ اسپریڈ پرسیپشن ہے کہ کل کو وہ جو ان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے چائنا سے متعلق اس میں ہندوستان ان کا ساتھ دے گا. وہاں پہ ایک بہت پیوٹ آف ایشیا, جی پیوٹ آف ایشیا کی ہے, اور کوڈ بنا دیا, نیٹ سیکورٹی, جاپان نیٹ سیکورٹی جو ایک اس کا جو بنایا ہے ان کو جو انچارج, وہ بھی انڈیا کو بنایا ہے ایشیا کا, ایشیا پیسیفک کا, کوڈ کا حصہ ہے. پھر I2U2 جس میں ہندوستان ہے, اسرائیل ہے, UAE ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. وہ بھی ایک چائنیز پرسیپشن یہی ہے کہ وہ بھی چائنا کے خلاف ہی ایک بن رہا ہے, محاذ بن رہا ہے. لیکن ابھی وقت بتائے گا کہ کیا واقعی ہندوستان امریکہ کی گیم کھیلے گا. نہیں, اگین میں گزارش کروں گا کہ جو ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس میں کی پوزیشن 4-5 میں نے گن دیں. ایون وہ جو ڈوگ بنا ہے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی, اس کا کو چیئر بھی مسٹر ورما بن گئے, وہ بھی انڈین اوریجن کے ہیں. تو ٹرمپ اگر کی پوزیشنز انڈین اوریجن کو یا پرو انڈینز کو دے رہے ہیں تو اس کا ہمارے اوپر, چائنا کے اوپر یا ہمارے اس ساؤتھ ایشیا ریجن میں اس کا کیا امپیکٹ دیکھیں گے؟ راجہ صاحب, اثر تو پڑتا ہے. اچھا, اثر تو اس لیے پڑتا ہے کیونکہ ہندوستان کا پچھلے 2-3 دہائیوں سے جب سے ان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے, ان کی بہت زیادہ کنورجنسز ڈیولپ ہوئی ہیں, اور ڈیلباٹ کے زمانے سے انفلوئنس بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے انڈینز کا. انڈین امریکنز وہ آپ کو جس طرح آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ پالیٹکس کے اندر بھی ہیں. ہر دفعہ ہر پریزیڈنشل الیکشن میں کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ ضرور ایمرج کیا جاتا ہے جو کہ انڈین امریکن ہوتا ہے یا انڈین اوریجن کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان کی جو بے شمار جو پوزیشنز ہیں ایڈمنسٹریشن کی وہ بھی انڈین امریکنز کے پاس ہوتی ہیں, یا کارپوریٹ سیکٹر جو ان سا ہے اس میں یا انڈین امریکنز ہیں یا انڈینز ہیں. ایون IT میں دیکھ, IT میں یہ جو انجنز ہیں ڈفرینٹ IT انجنز, وہ سارے چیف جو ہیں میکسیمم وہ انڈین. ایکیڈیمکس میں دیکھ لیجیے, یونیورسٹیز میں جو ان کی پریزنس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے میڈیا کے اندر بھی ان کی, تو ان چیزوں تمام چیزوں کا فرق ضرور پڑتا ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور کروں گا کہ ایک ریئلائزیشن ضرور آئے گی امریکہ کے اندر کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو اپنے اسٹریٹجک تعلقات جو بہت ہی زیادہ اس کو بنائے, اس کی وجہ سے باقی ساؤتھ ایشین کنٹریز کو ہم نہ صرف اگنور کر رہے ہیں بلکہ وہاں پہ بھی ایک ڈسلوژنمنٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس بات کا ضرور خیال رکھے گی, ادراک اس کا ضرور ہوگا کہ اگر ہم سپوزنگ کہ 60 to 70% ہمارا فوکس ہوتا ہے خطے میں ساؤتھ ایشیا کے اندر ہندوستان کے اوپر, تو کم از کم 25% جو ہمارا فوکس ہے باقی ملکوں کے اوپر بھی ہونا چاہیے. اسی کانٹیکس میں افغانستان بڑا امپورٹنٹ ہے. پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی ٹرمپ صاحب کی, تو اس میں آپ کو یاد ہے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی آئی تھی, لیزا کرٹس ابھی آئی ہوئی تھیں پاکستان, وہ امبیسڈر محمد صادق صاحب سے بھی ملی. افغانستان کے حوالے سے دوحہ ایگریمنٹ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن میں ہوا. جب ٹرمپ صاحب جیتے تو افغان طالبان نے باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ دوحہ ایگریمنٹ کو آگے بڑھائیں گے. اب پاکستان اور افغانستان کا اس وقت جو سچویشن ہے, آرمی چیف نے بالکل درست کہا کہ ایک ہی مسئلہ ہے اور وہاں پر جو سینکچوریز ہیں, محفوظ پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی, لیکن وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو افغانستان, دہشت گردی, اس پہ ٹرمپ صاحب کے کتنا فوکس کر سکتے ہیں؟ ایک بڑی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں سن رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اپنے اوتھ سیریمنی سے پہلے کی جو تقریر انہوں نے واشنگٹن DC میں کی ہے, تو اس میں انہوں نے افغانستان کا بھی ذکر کیا. جی. اور جو انہوں نے بات کی وہ پاکستان کافی عرصے سے وہ بات کر رہا تھا. اچھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں جو اپنی آئندہ کی جو ہے اسسٹنس جو افغانستان کو امریکہ دے رہا ہے اس کو لنک کروں گا ود دی جو ایکوپمنٹ وہاں پہ رہ گیا تھا, اب جو کہ دہشت گرد بھی استعمال کر رہے ہیں, $6-7 ارب کا جو تھا, اور دہشت گرد بھی, کہ وہ تمام اس کو وہ ایکوپمنٹ جو جس کسی کے پاس بھی ہے
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری افغان ایڈمنسٹریشن سے انٹرم ایڈمنسٹریشن سے ایک ڈیمانڈ ہوگی کہ اس سارے ایکوپمنٹ کو ہمیں واپس کرے اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ان کو اسسٹنس دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اس لیے فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ دہشت گرد جتنے بھی ہیں ٹی ٹی پی کے وہ وہی امریکن ایکوپمنٹ استعمال لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہے. وہ جو M4 جو رائفلز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن وہ دہشت گردوں کے پاس ہیں. اور اسی طریقے سے جو نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں جو ٹی ٹی پی والوں کے پاس انہوں نے وہی ہیں جو کہ امریکن فورسز نے وہاں پہ تو بالفرض اس جو نئی ایڈمنسٹریشن کی ڈیمانڈ پہ وہ پوری کرتی ہے تو اس کا خواہ پاکستان کو بھی فائدہ ضرور. چلے کہیں تو ہماری اور ٹرمپ صاحب کی ایک کنورجنس ہے, اور اگر جو ہمارا سب سے بڑا اس وقت کنسرن ہے کراس بارڈر موومنٹ یا جو دہشت گرد آتے ہیں وہ حملے کرتے ہیں. مجھے بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وہ اصل سوال میں ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا صدر ٹرمپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں گے, اینڈ مور پرسائزلی کہ کیا پی ٹی آئی جو سمجھتی ہے کہ ٹرمپ صاحب بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو رہا کروائیں گے, یہاں تبدیلی لائی جائے گی, کیا پاکستان کو خوف زدہ ہونا چاہیے موجودہ ڈسپنسیشن کو. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج جلیل عباس جیلانی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, سابق وزیر خارجہ پاکستان, سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان اور سابق سفیر برائے امریکہ. کیا پاکستان کو موجودہ ڈسپنسیشن کو, موجودہ جو پاکستان کی سیاسی فوجی قیادت ہے, اس کو صدر ٹرمپ کے دوبارہ منتخب ہونے سے خوف زدہ ہونا چاہیے؟ کیوں خوف زدہ ہونا چاہیے جی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ممالک سے کسی ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے, نہ ان کو پاکستان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے. وجہ اس کی میں یہ بتاؤں گا کہ آپ پہلے دیکھیں نا کہ اوور آل ایک سناریو دیکھیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آج رات کے بعد کسی وقت کو جب وہ اوتھ لیتی ہے اور اس کے بعد ابھی 1.5 گھنٹے میں ہو جائے گا ان کا, تو ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی؟ تو ان کی پرائرٹیز کے اندر آبویسلی اگر جو بین الاقوامی سب سے بڑی پرائرٹی تو ان کی اپنی انٹرنل جو سی ہے سچویشن ہوگی کہ انٹرنل ٹو میک امریکہ گریٹ اگین, ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. انہوں نے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں الیکشن کیمپین کے دوران, اور انہوں نے اس کا اپنا ایک امیج بھی جو اس کو بلڈ اپ کرنا ہے اپنی وہاں پہ. انہوں نے کہا روزگار دوں گا, امپلائمنٹ ریلوکیٹ کروں گا, میں اپنی ٹیکسیشن ٹیکس کم کروں گا, ساری یہ تمام چیزیں ہیں. اور یہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو نکالوں گا, تو وہ سارا ایک بٹ ٹو میک امریکہ گریٹ اگین اپنی جگہ پہ. میرا سوال اس وجہ سے ہے کہ یہاں بڑی ایکسائٹمنٹ ہے پی ٹی آئی والوں میں. جس دن ٹرمپ صاحب جیتے تھے نومبر 5 کو, خود بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے کہا تھا کہ ہاں ہمیں خوشی ہوئی ہے. جس سے بھی بات کریں یہاں پی ٹی آئی والوں سے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ خان صاحب کو بھی باہر نکالیں گے اور یہاں تبدیلی بھی لائیں گے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ پہلے تو ڈومیسٹک ان کی پرائرٹی ہوگی, ٹھیک ہے, اور بین الاقوامی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی کیا پرائرٹی سیدھا پاکستان کے اوپر تو نہیں آئے گی. ان کی پرائرٹیز کے اندر ہوگی کہ جی یہ غزہ کی جنگ کو جو سیز فائر ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے سسٹین کر سکیں. ٹھیک ہے. ان کی جو سی پرائرٹی ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ جو یوکرین کے جو سی ہے جنگ اس کو بند کریں. اسی طریقے سے ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز کو بہتر کریں یورپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یورپ کے ساتھ, کیونکہ یورپ کے ساتھ بھی بے شمار مس انڈرسٹینڈنگس ہیں اور ابھی وہ ڈرے ہوئے ہیں جیسے ہم ابھی پہلے بات کر رہے ہیں. اور ان کی بھی خواہش یہ ہوگی کہ اسی طریقے سے مڈل ایسٹ ہے, پھر ان کا چائنا ایک بڑا فیکٹر ہے, بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ان کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے جو کہ وہ بڑی ہے. پھر اسی طریقے سے جو اپنے ریجن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, چاہے کینیڈا کی ہو یا چاہے باقی اور ہو, تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا ان کا یہ باتیں درست ہیں, یہ ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں. لیکن جیسے وہاں پی ٹی آئی کے لابیسٹ ہیں, انہوں نے کانگریس مینوں کو لابی کر کے قرارداد پاس کروائی, پھر خط لکھوائے. یہ سلسلہ وہ تو بند نہیں کریں گے نا. پراجا صاحب ایز اے فارن سروس آفیسر تو میں تو جو انٹرنیشنل نارمز کی بات کروں گا. ٹھیک ہے. کہ انٹرنیشنل نارمز کے اندر یہ ہوتا نہیں ہے یہ کہ آپ کسی کے ڈومیسٹک افیئرس کے اندر یا آپ کے جوڈیشل پروسیسز کے اندر آپ انٹرفیئر کریں کسی بھی ملک کے لیے.
پاکستان نہیں چاہے گا کہ وہ امریکہ کے معاملات کو جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر کرے. ویسے ہم نے کوئی سوچ بچار کی ہے, تیاری کی ہے؟ مجھے یاد ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہمارے جو فارن سیکرٹریز ہیں سابق, آپ بھی موجود تھے, ڈسکشن ہوئی تھی. ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہماری تیاری تو آبویسلی یہ ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے کس طریقے سے ان کو انگیج کرنا ہے. اچھا اور بہتر طریقے سے انگیج کرنا ہے. اور ان کے جتنے بھی جو نئے جو کیبنٹ کے لوگ ہیں جو کہ اوتھ لیں گے, جن کی کنفرمیشن ہوگی, ان کو کس طریقے سے انگیج کرنے کے ٹولز کیا ہوں گے؟ اور جی آبویسلی انگیج کرنے کے جو سے ٹولز ہیں اس کے اندر آپ آبویسلی میں جو آپ کے پہلے بھی تعلقات ہیں ان کے ساتھ ریچ آؤٹ ان کو کرنے کی جن سے ایک تو نمبر 1 وہ ٹول ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان کی اپنی امپورٹنس بھی ہے. میں واشنگٹن میں 4 سال اس دفعہ سفیر رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں 4 سال 95 سے 99 رہا تھا. مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر کس قسم کی جنسی ہے پاکستان کو ایک امپورٹنس ملتی ہے. جب بھی امبیسڈر آف پاکستان ایک اپنی ریکویسٹ بھیجتا ہے کسی سے ملنے کے لیے, وہ فوراً آنر ہوتی ہے. اچھا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت بڑی جنسی ریلیونس ہے ہماری, یعنی اسٹرینتھ ہے, جو بہت بڑی چائنا اور پاکستان کا تعلق ایک اسٹرینتھ ہے پاکستان کے لیے. اسی طریقے سے ہمارا جو سعودی عربیہ کے ساتھ مسلم ورلڈ کے ساتھ جو ان کا آپ کا جو ایک رشتہ ہے, اور اس رشتے کی بے شمار تہیں ہیں. جی بالکل. تو وہ آپ کی بہت بڑی جنسی ہے, اسٹرینتھ ہے. پھر ایران آپ کی نیبرہڈ ہے, افغانستان ہو گیا, اب نیوکلیئر ایجنسی ہے, اس کے اندر پھر آپ کو ایجنسی ہے, آپ کی ایک ریلیونس ہے. آپ کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی چھوٹا موٹا ملک تو ہے نہیں ہے, آپ کی 250 ملین کی آپ کی. اچھا, ہمیں بھی تو ضرورت ہے نا امریکہ کے ساتھ تعلقات کو پروموٹ کرنے کی. مثلا ہماری ٹریڈ جو ہے سنگل کنٹری, ایک ملک ناظرین اگر گنا جائے تو سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس امریکہ کے لیے ہیں, وہ 7-8-9 ارب ڈالر کے قریب ہیں. انرجی میں پاکستان میں بجلی پیدا کرنے میں امریکہ نے بہت انویسٹ کیا ہے, ان کی اسپینڈنگ ہے پاکستان میں. پھر ابھی ڈونلڈ بلوم صاحب وہ پانی کے حوالے سے بڑی ایفرٹ کر رہے تھے, ایگریکلچر میں ایفرٹ کر رہے تھے. ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے ان مقاصد کے حصول کے لیے؟ دیکھیں جی, آپ نے بالکل وہی بیسکلی بات کی ہے کہ ہم دونوں نے اس جو اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھایا ہے. امریکہ نے بھی پاکستان کے ساتھ جو ایک ڈیولپ کیا تھا ایک ریلیشن شپ 50s 60s 70s 80s کے اندر, اس کا ان کو بے تحاشا فائدہ ہوا. اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اکنامکلی بھی اور ان ٹرمز آف سیکورٹی بھی بہت اس کا فائدہ ہوا. تو میرے اپنا یہ خیال میں کہ اگر ہماری کنورجنسز گلوبل ایشوز کے اوپر یا اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر نہیں بھی ہیں, اس کے باوجود ہمارے اپنے میوچول انٹرسٹ کے اندر ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر ایک ٹریجیکٹری پہ رکھیں تاکہ وہ ایک میوچلی بینیفیشل ہو اور میوچلی رسپیکٹفل ہو. ایک اور چیز بھی ہے, مجھے یاد ہے جب آپ فارن سیکرٹری تھے تو پاکستان کے پاس سیکیورٹی کونسل کی پریزیڈنٹ شپ آئی تھی اور آپ گئے تھے وہاں. اب اتفاق کی بات ہے آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں تو پاکستان سلامتی کونسل کا, سیکیورٹی کونسل کا رکن ہے نان پرماننٹ کیٹیگری میں. امریکہ کے ساتھ مل کر, صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر پاکستان عالمی امن کے لیے, خصوصاً جیسے مڈل ایسٹ بڑا قریب ہے ہمارے دل کے, فلسطینیوں کا خون, پورا پاکستان جو ہے خون کے آنسو روتا رہا ہے, کیا پاکستان اور امریکہ مل کے کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. اور ہمارے لیے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ ہے, جس کو ہم نے ہائیسٹ ایور میجورٹی سے اپنے اس کو 183-85 ووٹس سے ہمیں ملے آؤٹ آف 187, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور وہ ہندوستان کے لیے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوگا, ان کا جو ایک نیریٹو تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے, تو وہ بالکل نیریٹو فیل ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے اندر ہم اپنا سرٹنلی وہ رول پلے کریں گے پیس اینڈ سیکیورٹی کے اندر بھی, چاہے وہ غزہ کی جنسی ہے پیس ہو, اس کے اندر پاکستان بہت ہی ایکٹیو رول پلے کرے گا. پاکستان جو یوکرین کی جنسی اگر جنگ بندی کے لیے کوئی اگر وہاں پہ موو ہوتی ہے تو اس کے اندر بے شمار اپنا ایک اہم رول پلے کرے گا. ایون خطے کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور خطے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ بھی نظر رکھتے ہوئے پاکستان اس میں امن و امان کی بھرپور کوشش کرے گا. اس میں آبویسلی افغانستان کی سچویشن ہے, اس کے اندر جو ایران ہے, ایران ہمارا
ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے بڑے ہی دیرینہ تعلقات ہیں. پھر اسٹرائکس کے بعد تو آپ وزیر خارجہ تھے, آپ نے ان کے مرحوم وزیر خارجہ کو بلایا, اور پھر دیکھیں نا کتنی جلدی ہم نے وہ ٹریک کے اوپر ہم آئے, کتنا ایک ہفتے میں ہم نے پیس وہ آئے پاکستان آئے آپ کے, اور وہ بہت ہی میں سمجھتا اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا کہ ایک ہفتے کے اندر اپنا ہم نہ صرف ہم نے وہ ایک میکنزم ڈیولپ کیا, ایک پیسفل کوآپریشن کا, وہ بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک ماڈل ایک ثابت ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہندوستان کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ بھی سیکورٹی کونسل میں رہتے ہوئے بھی اور ایون موجودہ حکومت کی بھی خواہش یہ ہوگی کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں, ان کے ساتھ جو ایک تمام ایک ڈائلاگ جو ان سے اسٹارٹ کیا جائے جس کے اندر جو پاکستان کے کشمیر ہے, سیاچن گلیشیئر ہے, پانی کے مسائل ہیں, سر کریک کا ایشو ہے, اور ایون دہشت گردی کے جو مسائل ہیں ہمارے بھی کنسرن. صدر بش نے تو ڈائلاگ شروع کروایا تھا 2004 میں, آپ نئے انڈیا سے آئے ہوئے تھے, وہ اور فارم میں آپ آئے تھے. بہرحال کیا ڈونلڈ ٹرمپ باقی دنیا کے خطوں میں امن کی کوششیں کریں گے جیسے وہ کہہ رہے ہیں, تو ساؤتھ ایشیا میں بھی کوئی انیشیٹو آ سکتا ہے صدر ٹرمپ کا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ریپو ہو جائے, یہ کانفلکٹس ختم ہوں, ڈسپیوٹ کشمیر کا ختم ہو, امن ہو, یہاں پر ترقی ہو, خوشحالی ہو؟ نہیں, میرے خیال میں وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی, امریکہ میں جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ ان کے لیے جو پاکستان اور ہندوستان کی ٹینشن ہے وہ ان کے لیے بھی ایک جو لمحہ فکریہ ہوتی ہے. اچھا, تو یہ اور بات ہے کہ وہ ہندوستان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کوئی خاص رول پلے نہ کر سکتے ہوں, لیکن انہوں نے رول پلے کیا 2003 اور 2008 کے درمیان جو ہمارا ایک پیس پروسیس ڈائلاگ چلا, اس کے اندر امریکہ نے ایک بہت اچھا ایک جو رول پلے کیا. آبویسلی ہماری ایفرٹ یہ ہوگی کہ نئی ایڈمنسٹریشنز کو اپروچ کیا جائے اور ان کو کہے جائے کہ اس قسم کا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کریں جس قسم کا رول انہوں نے ماضی میں بھی ادا کیا. بہت شکریہ سید جلیل عباس جیلانی صاحب. ناظرین, سابق سیکرٹری خارجہ, سابق وزیر خارجہ اور سابق سفیر برائے امریکہ بات چیت کر رہے تھے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.